इंफॉर्मेशन आप लोगों का महकमा वहां भी सेठों से मिल मिला के काम उतारा जा रहा है, उसकी चार्जशीट। सिंध में रूल्स की ईएनडी रूल्स की खिलाफ वर्जी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की खिलाफ वर्जी, उसकी चार्जशीट। महकमा दाखिला, पुलिस, आपके डिपार्टमेंट की, ये पुलिस के ऊपर पूरे पूरे 13 साल में कितने पैसे आए, आज मैं मोटी मोटी बात करूंगा इंशाल्लाह, अलग अलग इसके ऊपर फैक्ट्स के फिगर्स के साथ इस पर चार्जशीट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट साइन 57,000 एकड़ ज़मीनें अब्दुल्ला शाह साहब के ज़माने से लेके आज तक अलॉट की गई हैं, और आज तक यूनुस सिस्टम उस पर, अब्दुल्ला शाह साहब से लेकर यूनुस सिस्टम तक, असल वज़ीर आला तक, वज़ीर आला साहब के वालिद साहब के दौर से लेकर असल वज़ीर आला साहब के दौर तक की रेवेन्यू, और इसमें फाइलें अलग हैं, ये तो डिटेल्स है उसकी। ट्रांसपोर्ट 13 साल में इन्होंने अशर क्या किया है, ट्रांसपोर्ट के साथ क्या किया है, महकमा ट्रांसपोर्ट की चार्जशीट। महकमा जंगलात में तमाम फिगर्स मौजूद है। महकमा जंगलात में कितने लाख एकड़ इन्होंने कब्जा कर लिए, कितने लाख एकड़ इन्होंने महकमा जंगलात में रेवेन्यू के खाते बनाकर बेच दिए। वज़ीर आला सिंध के अपने ज़िले में जंगलात के काटवा कर जंगलात की ज़मीनें रेवेन्यू के खाते तब्दील करा कर दे दिए गए। जंगलात के अंदर क्या हुआ है, एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये पॉइंट्स है सारे इसके डॉक्यूमेंट्स के साथ इंशाल्लाह। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की चार्जशीट, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक की चार्जशीट, फिशरी एंड लाइव स्टॉक। तालीम, ये ज़ेर तालीम वजीर ने तालीम को कहाँ पहुँचा दिया है, महकमा तालीम की चार्जशीट। सेहत को जो तबाह कर दिया इन्होंने, कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिली, एड्स लगा दी, दवाइयाँ नहीं मिली, खैरपुर में दवाइयाँ बिक रही हैं, सेवन में दवाइयाँ बिक रही हैं, और सरकारी अस्पतालों के लाड़काने की दवाइयाँ बिक रही। सेहत बहुत कुछ है इसके अंदर, और उनकी वजीर साहिबा कुछ नहीं है, पीछे उनके जो बैठे हुए हैं साबिका सेक्रेटरी साहब वो चला रहे हैं। महकमा सेहत के ऊपर चार्जशीट। कल्चर एंड टूरिज्म के ऊपर ये सरदार शाह साहब माशाल्लाह क्या कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चार्जशीट, जिस चक्कर वो भी चार्जशीट शामिल है कि इन्होंने अजरक का हशर क्या किया, उसका स्कर्ट बना दिया, उसकी धोती बना दी माल कमाने के लिए। अब वो जो सिंध फेस्टिवल हुआ था उसके ऊपर चल रहा है। और ये एक जाली अकाउंट तो आपने सुने, एक जाली अकाउंट तो सुने कि जी ये जो इनके पापड़ वाला का, जरदारी ग्रुप ओमनी का, एक और जाली अकाउंट्स हैं। सिंध हुकूमत के इदारों ने बचने के लिए अपने इदारों के नाम पे सरकारी अकाउंट बनाए हुए जिसको ड्रॉ करते थे प्राइवेट लोग। सिंध हुकूमत के इदारों के नाम पर जाली अकाउंट आजकल लावारिस अकाउंट हो चुके हैं। एक अलग स्टोरी है, पूरी पेंशन से बड़ा खतरनाक स्टोरी है। एक्साइज केपी में चले जाए, 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ 15,000 रुपये कार की रजिस्ट्रेशन होती है, 3,000 रुपये मोटरसाइकिल की रिश्वत होती है। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स की करप्शन और तमाम करप्शन, बत्तों की करप्शन, मंशियात की करप्शन। एक्साइज के ऊपर भी एक चार्जशीट है। ये तमाम चार्जशीट्स है। और ये महकमा ख़जाना, ये ख़जाने का चौकीदार वज़ीर आला साहब, महकमा ख़जाना की चार्जशीट पूरी मौजूद है इंशाल्लाह। इसके ऊपर पूरी डिटेल, ये 50-50 पेज के पॉइंट्स हैं हमारे पास। खुराक के अंदर भी इन्होंने महकमा खुराक के ऊपर चार्जशीट, महकमा खुराक के ऊपर भी चार्जशीट है। और ज़कात और औकाफ, ज़कात के ऊपर 3 साल से ज़कात रोकी हुई थी, और अब उसको बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से कार्ड चला, हाई कोर्ट ने रोक दिया उसको। ज़कात के ऊपर भी इन्होंने करप्शन की है, और रूरल डेवलपमेंट और तमाम इदारों के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस पर ये तमाम अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। हमें इन्होंने तकरीर नहीं करने दी, सिंध असम्बली में जो मेरा लीगल राइट था वो नहीं करने दी। इंशाल्लाह अब हम कोर्टों में भी जाएंगे, अवामी अदालत में भी जाएंगे। आज सबसे पहले हम ज़राए इबलाग के पास आए हैं, और इंशाल्लाह अवाम को डायरेक्ट भी बता रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इसको इधर उधर कर लें, ये दे देंगे। बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब तमाम दोस्तों का, साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप तशरीफ़ लाए। और देखिए, मामला कुछ ऐसे है कि सिंध में जमहूरियत को जब से पीपल्स पार्टी
2008 کے بعد گورنمنٹ میں بی بی کے انتقال کے بعد جب سے سندھ میں بیبی کا اقتدار شروع ہوا، بی بی انتقال پذیر ہو گئیں، شہید ہو گئیں، اور بیبی ایک پرچی کے ذریعے جب اقتدار میں آ گیا تو بیبی کے آنے کے بعد وہ اقتدار جو ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی، ہمیں نظریاتی تو بہت اختلاف لیکن بڑے چیمپئن تھے وہ ڈیموکریسی کے، اس کے بعد جب سے بیبی کے پاس اختیار آیا تو پیپلز پارٹی کے سیاسی اقدار تباہ ہو گئے۔ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے، تو چیئرمین تو چھوڑیے، سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی ممبر بھی اپوزیشن سے نہیں ہے۔ ادھر سے انہوں نے، میں کہنا چاہتا ہوں، جمہوریت کو وائرس لگ گیا، بیبی کے کرپشن کا وائرس لگ گیا سندھ میں ڈیموکریسی کو، کہ اپوزیشن، اور اس میں 1400 ارب کی کرپشن ہوئی ہے جو اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی بکس بتا رہی ہیں، 1400 ارب کی کرپشن ہے ان 13 سالوں میں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، دودھ کی رکھوالی پہ بلی اور بلے بٹھا دیے گئے، دودھ کی رکھوالی پر بلی اور بلے بیٹھ گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ممبران تو دیکھیے ماشاءاللہ صدقے تھی وہاں، وہ لوگ، فریال تالپور صاحبہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبر ہیں، اور شرجیل انعام میمن صاحب بھی ممبر ہیں، اور ایک بھی ممبر کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں سندھ کی، اس کے اندر ایک بھی ممبر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کا ایک بھی ممبر موجود نہیں ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ کتنے جمہوریت پسند لوگ ہیں، اس کا بھی ثابت ہو گیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ایک بھی ممبر موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب آخری انہوں نے جو سمجھیے کہ جو سندھ کی جو وینٹیلیٹر پہ تو تھی ڈیموکریسی، لیکن جو اس کو انہوں نے وینٹیلیٹر کی سوئچ بند کر کے قتل کر دیا سندھ میں جمہوریت کو، اس کی آخری مثال آپ نے دیکھی آج سے 3 روز قبل، جس روز میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا سندھ میں جمہوریت کے لیے، آج سندھ میں جمہوری اقدار کا سویا، میں تو دعا فرمائیے سب کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، جمہوریت سندھ میں ختم ہو چکی ہے، آج جمہوری اقدار کا سویم ہو گیا ہے۔ 3 روز پہلے انتقال کیا تھا، آج سویم کر دیا گیا۔ لیکن ہم جمہوریت کے قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم جمہوریت کے قاتلوں کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمہوریت ان کے باپ کی نہیں ہے، ان کے باپ کی جمہوریت نہیں ہے کہ اس کو یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ بھی اومنی چلائے گی، ان کا گروپ چلائے گا۔ جمہوریت کے قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے۔ جس انداز سے انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں، ان دا ہسٹری آف پاکستان، پہلی دفعہ ہوا کہ ایک بجٹ جو کہ اس وزیر اعلیٰ نے پیش کیا ہو، جس کے اوپر آڈیٹر جنرل کہتا ہو کہ 1400 ارب کی کرپشن ہے، وہ بجٹ جس وزیر اعلیٰ نے پیش کیا ہو، جس میں 8900 ارب سے زیادہ کا بجٹ، جس میں ڈیولپمنٹ کے اندر 44% کی کرپشن ہو، جس بجٹ میں پورے 13 سال میں سندھ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور 1470 ارب کا بجٹ، 1400 ارب کے قریب کا بجٹ پیش کیا گیا، اور اس کے اوپر یہ چارج شیٹ یہ میں نے اسمبلی میں پیش کرنی تھی، لیکن اچھا میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دے دیا، انشاءاللہ اب تو میں عدالتوں میں بھی لے کر جا، ہر ادارے کے اوپر ایک پٹیشن فائل ہوگی۔ کل اسی کمرے میں سینئر وکلاء موجود تھے، انشاءاللہ ہر ادارے پہ ایک پٹیشن فائل ہوگی ہماری۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈرز، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بلال عبدالغفار صاحب، جی ڈی اے کے پارلیمانی لیڈر حسنین مرزا صاحب، اور جماعت اسلامی کے مجلس عمل کے عبدالرشید صاحب، پارلیمنٹری لیڈرز کو بھی تقریر نہیں کرنی دی گئی، اور اس لیے کہ حلیم عادل کہیں آ کر ہمیں بے نقاب نہ کر دے، ہماری چوریوں کو واضح نہ کر دے، ہمیں عوام کو بتا نہ دے۔ میں کہتا ہوں جب تک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ڈرتا میں ہوں نہیں،
موت اس دن آنی ہے جس دن آنی ہے. آپ نے بڑے حملے کرا لیے, آپ نے اپنے ذاتی لوگوں کو بھی سب کچھ کرایا ہے, لیکن الحمدللہ زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دھمکیاں بھی آپ لوگ دیتے ہو, لیکن صرف اللہ کی ذات سے بس امان چاہتے ہیں. باقی آپ جیسے چوروں سے لٹوروں سے انشاءاللہ لڑیں گے ہم. آپ کامیابی سمجھ رہے ہو. اور میں ایک اور بتاؤں, میں میڈیا کے دوستوں, یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوگا, سیاست میں ٹھیک ہے, یہ مطلب چلتے ہیں, چٹکلے چلتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے, 2 نمبری نہیں ہوتی. ہم اس روز ہم گئے اسپیکر صاحب کے روم میں. اسپیکر صاحب نے کہا, بات چیت کی, انہوں نے کہا جی آپ جائیں بات تو کریں گورنمنٹ سائڈ سے. ہم آئے, ناصر شاہ صاحب اور مکیش, یہ ہمیں باہر لے کر کے چلو جی بات کرتے ہیں. ہمیں بات کا کہہ کر, آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا, ہمیں بات کا, نقوی صاحب آگے تھے, یہ ہمیں بات کا کہہ کر باہر لے کر گئے کوریڈور میں. اس دوران ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے کہ جی کیا ظلم کر رہے ہو تم لوگ, پیچھے سے آئیز نوز کر دیا. تو لعنت ایسے, میں کہنا چاہتا ہوں ایسے پارلیمنٹیرینز کے اوپر جنہوں نے, شرم آنی چاہیے ایسے پارلیمنٹیرینز کو کہ دھوکے میں دیکھے. شاہ صاحب یہ دھوکے بازی, مکیش صاحب یہ 2 نمبری چلتی نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے تھے تو بات ہوتے, آپ کہتے نہیں جی ہم نہیں مانتے, ہم اندر آ جاتے. ایک اندھیرے میں رکھ کے دیکھیں, ہم 2 نمبر نہیں ہیں, ہم چال باز نہیں ہیں, ہم دغا باز نہیں ہیں, ہم نوسر باز نہیں ہیں کہ کسی کو ڈارک میں رکھ کے یہ کریں. نو 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 نو, ہماری یہ زندگی کا شیوا نہیں ہے. سامنے آ کے, آج میں کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے ہمیں سائڈ میں لے کے گئے, یہ 2 ہمیں انگیج رکھا, اور پیچھے سے آئیز نوز کر کے وہ بھگوڑا چور ڈاکو وزیر اعلیٰ بھاگ گیا. ارے ہمت ہی تو سن لیتے نا, ہمت ہی تو سنتے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ڈھونگ, ان ڈراموں کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ حرکت کی ہے, انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر بھی ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 69 اور آئین کے آرٹیکل 269 کے تحت جو ہے وہ اسمبلی کی کسی بھی پروسیڈنگز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کورٹ میں, یہ ہے آرٹیکلز میں. لیکن 2 کیسز میں یہ ہوا ہے. ایک اسپیکر فہمیدہ مرزا صاحبہ کی رولنگ تھی یوسف رضا گیلانی کے ایشو کے اوپر, اس کو چیلنج کیا گیا اور وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی اور منظور ہوئی. اس پہ کیس چلا, مطلب وہ پٹیشن منظور ہوئی, قابل سماعت قرار دی گئی. وہ 2 رولز کیا ہیں کہ جی آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آرٹیکل 209 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ایک میں یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی کیس چل رہا ہو, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کے فیصلے کو یا اس کیس کو, اور کورٹ میں نہیں چلا. دوسرا یہ تھا کہ جی اسپیکر بھی کوئی رولنگ ہو. تو آپ دیکھیے کہ ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب والا معاملہ, دوسرا ابھی کرنٹ جسٹس فائز عیسیٰ کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس کو چیلنج کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے چلنے کو, اور اس کے بعد اس کی پٹیشن منظور ہوئی. تو انشاءاللہ ہم اس ایشو پر جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ, جس طریقے سے انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے, اس ایشو کے اوپر انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. اس ایشو پہ ہم جا کر چیلنج کریں گے, اور یہ تو سارے کرپشن کے کیسز الگ ہیں. اور کل صبح انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ کو, جو پہلے ایک دفعہ روشن بروڑوں کا کیس ہوا تھا جس میں وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دیا گیا تھا, اور اس کے بعد آرڈر تھا کہ وہ اپنے جتنے انہوں نے 2008 سے لے, جب سے وہ وزیر خزانہ بنے تھے, 2008 سے پتہ نہیں 12-13 تک جب بھی تھے, اس دوران جتنے پرکس, پریولیجز, تنخواہیں سب لیے واپس کریں, جس کے لیے وہ دوبارہ گئے تھے. بائی الیکشن ہوا تھا, اپنی ڈگری پتہ نہیں کیا نیشنلٹی واپس کی تھی, لیکن اس دوران انہوں نے اپنے تمام جو مراحت لی تھی واپس نہیں کی تھی, جس کے اوپر پہلے روشن بروڑو صاحب گئے, اس کو پھر وکیل صاحب چپ ہو گئے. پھر ایک اور کراچی کے شہری نے پٹیشن کی, وہ قریب پہنچی, وہ چپ ہو گئے. انشاءاللہ ہم ایک کل صبح نئی ہم دائر کر رہے ہیں آئینی درخواست وزیر اعلیٰ سندھ کو نااہل کرانے کے لیے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ ان کو, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو رہنا چاہیے. اور آج میں ثابت کروں گا کہ یہ اس کتاب کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ ان کی کتاب ہے جس کو اون کرتے ہیں, یہ آئین پاکستان ہے, یہ آئین پاکستان ہے. ویسے تو میں کہتا ہوں شاید آپ سمجھو کہ شاید یہ قرآن شریف ہے, یہ اس کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں, یہ حقوق العباد کی نافرمانی کر رہے ہیں, یہ چوری کر رہے ہیں, یہ کرپشن کر رہے ہیں, لوگوں کو دوائیاں نہیں دے رہے ہیں. یہ سب ملنا چاہیے, لیکن یہ آئین پاکستان جس کو یہ کہتے ہیں, ہمارے پانچ جو ہے صحیح سائیں بھٹو صاحب جو ہے, اس کے اندر بھی جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو آرٹیکلس ہیں, آرٹیکل 9 سے لے کر
اور آرٹیکل 8 سے لے کر 27 تک اس کے بہت سارے معاملات کی یہ آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے سندھ کی حکومت. اس آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں گے. ہم اس لیے کہ دیکھیے آئین کا یہ وہی آئین جو بھٹو صاحب نے پیش کیا تھا. اور میں آئین کا آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے؟ کوئی قانون میں الگ سے بتا رہا ہوں. ایک تو ہے نا ہمارے ساتھ ہوا وہ اس پہ تو ہم جا ہی رہے ہیں. کیا کیا چیزیں یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ کوئی قانون یا رسم رواج جو قانون سے حکم رکھتا ہو تراک اس کی حد تک الزم ہوگا جس حد تک وہ اس باب کا عطا کردہ نفیذ ہو. اس سسٹم کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نکالیے گا آرٹیکل 8 نکالیے گا اس کا کہ یہ سندھ میں کاروکاری یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کاروکاری پہ جرگے ہو رہے ہیں. سندھ میں ایک پولیس والا ایک ڈاکو کو مار دے اس کے بعد یہ سردار اس ڈاکو کا جرگہ کراتے ہیں کہ جی پولیس والے نے ڈاکو کو کیسے مار دیا. آج پولیس میں اگر کسی قوم کا بندہ ہو تو وہ ڈاکو کو مارتا نہیں ہے کہ کل یہ میرے گھر تک پہنچ جائیں گے. اور اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آئین کی اس میں خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 11 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تفصیل میں بعد میں چلا جاؤں گا. آئین کے آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بقیہ نقل و حرکت موومنٹ. حلیم عادل شیخ کی نقل و حرکت نہیں کر سکتا. حلیم عادل شیخ کنری جاتا ہے حملہ ہو جاتا ہے, لاڑکانہ جاتا ہے حملہ ہو جاتا ہے, گھوٹکی جاتا ہے حملہ ہو جاتا ہے, الیکشن میں جاتا ہے 88 میں جاتا ہے حملہ ہو جاتا ہے, فائرنگ ہو جاتی ہے. سندھ سرکار کرتی ہے. جب ایک اپوزیشن لیڈر کی موومنٹ انہوں نے بینڈ کی ہوئی ہے تو وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آرٹیکل 16 اس کے تحت کوئی بھی پرامن احتجاج کر سکتا ہے. یہاں سی ایم ہاؤس کے سامنے جانا ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کوئی کہاں گھس رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کے احتجاج ہوا اس کے اوپر کس کس کو بند کر دیا گیا. سندھ میں مظاہرہ نہیں ہو سکتا, کوئی باہر نہیں نکل سکتا. سی ایم ہاؤس کا اعلان کرو, بیچاروں کو واٹر کینن دھو دیتی ہے لوگوں کو. آرٹیکل 19 ان تمام آرٹیکل 24 کا 2, آرٹیکل 25(1), آرٹیکل 25 الف. تو میں بتانا چاہتا ہوں سندھ میں ایک کافی آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور آئین کی ان خلاف ورزیوں کے خلاف انشاءاللہ ہم جو ہے کورٹ کے اندر جائیں گے. ابھی بات آئی تھی ایک بات کہ جی سندھ گورنمنٹ زکوٰۃ میں کھا گئے. سندھ گورنمنٹ کانٹ یوز زکوٰۃ فنڈز فار پولیٹیکل مائلیج. رول سندھ ہائی کورٹ 3 سال سے زکوٰۃ فنڈ جاری نہیں کیا کہ جی ہم نئی لسٹیں بنا رہے ہیں. جب پیسہ اکٹھا ہو گیا اس کے بعد اس کو بے نظیر پتہ نہیں کون سا کارڈ بنا کے جاری کر رہے ہیں. اس نے کہا سندھ گورنمنٹ کانٹ یوز زکوٰۃ فنڈز فار پولیٹیکل مائلیج. یہ ایک فرق ہے. تم کہتے ہو نا ریاست مدینہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ یہ ہے کہ احساس کارڈ کے اندر 200 ارب سے زیادہ دے دیا, 12 ہزار ایک میسج کے اوپر کسی کی حاضری کے بغیر. سندھ میں 65 ارب دے دیا کرونا میں. اور تصویر میرے چند تفصیلات میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. بات یہ کہ انہوں نے سندھ کارڈ کھیلتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جب دیکھو یہ سندھ کارڈ میدان میں لے کر آ جاتے ہیں, جب دیکھو حلالی اور حرامی پٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں بجٹ کے اوپر تو آتا ہوں لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نام لوں گا تو شاید کٹ نہ ہو جائے, اس لیے نام نہیں لوں گا. جس بل کس کے لیے کی تھی؟ آپ کس کے بیٹے ہو مجھے بتا دو ذرا. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ واشنگٹن میں پیدا ہوئے تھے, لندن میں پیدا ہوئے تھے. انگریزی کی تقریر کس لیے کی کہ کوئی سمجھ نہ سکے. سندھی میں بجٹ تقریر بھی نہ کرے, نہ کہیں تک کہ خبر ہی نہ پائے تو دھاڑوں کیے پہ ہڑن. انگریزی میں تقریر کی. ارے بھائی ہم لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اولاد نہیں ہیں اس اسمبلی میں, ہم قائد اعظم کے پیروکار ہیں. آپ کو سندھی میں تقریر کرنی چاہیے تھی, اردو میں تقریر کرنی چاہیے. سندھ کارڈ 2 بڑے واقعات, پیپل پارٹی 2 بڑے واقعات اردو میں بتاؤں گا, سندھی میں بتاؤں گا. جب کالا باغ ڈیم کے خلاف ایک کھڑے ہوئے تھے جا کر, جب ایک دھرنا لگا تھا پنجاب سندھ کے بارڈر پہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لگایا ہوا تھا. آپ کے اسپیکر نے, حکومت نے جا کر رات کے اندھیرے میں سندھ میں 2 نظام کر دیے تھے, کراچی کے لیے الگ, باقی سندھ کے لیے الگ. وہ جو بٹو نظام تھا, جو دوہرا نظام تھا, جیکو بٹو نظام آندو ہو, پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی. اس دورے نظام کو کس نے چیلنج کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس بٹے نظام کو کس نے چیلنج کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟
یہ سب وہ تھے جو سندھ کی تقسیم کر رہے تھے. اب یہ ڈرامہ کرتے ہیں. ہمارے معصوم نوجوان، کوئی بتانے والا نہیں ہے ان کو. یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. سندھ کی تقسیم پیپلز پارٹی نے کی تھی، سندھ کی تقسیم روکی، سائیں پیر صاحب پگاروں نے روکی تھی. یاد کرو، سندھ میں جو پیر صاحب پگارا نے، اس وقت کے جو پیر صاحب پگارا ہیں، اور سائیں یونس صاحب نے مل کر حیدرآباد میں جو جلسہ کیا تھا، جو کہ بٹے نظام کے خلاف تھا، دوہرے نظام کے خلاف تھا، پیپل پارٹی کے خلاف تھا. آج تم سندھ کے حلالی بیٹے بنتے ہو. آپ سندھ کے حلالی بیٹے نہیں ہیں. آپ سندھ کے وہ بیٹے ہیں جو حلالی نہیں ہوتے ہیں. میں نہیں کہوں گا کون سے بیٹے ہیں آپ. آپ حلالی بیٹے نہیں ہیں. جو حلالی نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہے آپ لوگ کہ آپ نے سندھ کا سودا کیا، آپ نے سندھ میں دورہ نظام لائے، آپ نے سندھ کو تباہ کرنا چاہا. باقی جو کیا وہ تو سب کچھ کے اندر جاؤں گا میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں، علی گور مہر اس وقت موجود تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اور سندھ کے بٹے نظام کو چیلنج کیا. تو فنکشنل لیگ نے کیا، پیر پگاڑا نے کیا، یونس سائی نے کیا، ان کے ساتھیوں نے کیا. تو اصل سندھ کے حلالی بیٹے کون ہو گئے؟ اصل سندھ کے حلالی بیٹے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، پیر صاحب کے ساتھ ہیں. سب حلالی کے علاوہ جو بیٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں سارے، جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے، سندھ کو کھایا ہے، سندھ کو تباہ کیا ہے، سندھ کو برباد کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہو کہ ہم چھوڑ دیں گے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہو آپ بھول جاؤ گے؟ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا وزیر اعظم، آپ کا وزیر اعظم پہ جو آپ لوگ تنقید کرتے ہو، اسمبلی میں بیٹھتے ہو، کہتے ہو کہ ریاست مدینہ کا نام نہ لینا. ریاست مدینہ کا نام ہم لیں گے، اس لیے کہ ریاست مدینہ میں جب مانگی گئی ڈرون اٹیکس کا اجازت، محکمہ داخلہ نکالیے گا ذرا، ڈرون اٹیکس کی جب اجازت مانگی گئی، ڈرون اٹیکس کی، تو عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا ڈرون اٹیکس جو ہمیں اڈے چاہیے، دو گے؟ انہوں نے کہا ناممکن. اگر اس کی جگہ آپ کے ابا حضور ہوتے، اس کی جگہ آپ ہوتے، تو آپ کہتے وائی ناٹ. اگر آپ ہوتے تو آپ کہتے وائی ناٹ. اور میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ڈو مور، آ جاؤ، جو کرنا کرو، مال دے دو ہمیں، بس ہمیں اکاؤنٹ کھولنے دو، جو پیسے لوٹے اس کو اپنے بینکوں میں رکھنے دو، مارو سارا جو کرنا ہے. 340 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں. 340 ڈرون اٹیکس فرام پاکستان آن افغانستان. میرے کپتان کے دور میں ایک بھی اٹیک نہیں ہوا ہے. تو مجھے بتائیں، یہ وائی ناٹ کہنے والے لوگ اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے لوگوں میں فرق ہے. میں کہنا چاہتا ہوں چلے جاؤ. اگر آپ کو ریاست مدینہ، ارے جس ملک کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر ہو، جس ملک کی بنیاد دو قومی نظریے پر ہو، جو ملک 27ویں رمضان کو قائم ہوا ہو، جو پہلا ملک ہے جو دین اسلام کے نام پر قائم ہوا ہو، اس کو ریاست مدینہ نہ کہیں. یہاں جو ہو رہا ہے حکومت الحمدللہ ریاست مدینہ ہے، جہاں ایک غیرت مند، ایک دلیر، محب وطن، ایک دین سے لبالب وزیر اعظم بیٹھا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ابا حضور نے جب اسامہ کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا لے جاؤ، جو کرنا ہے کر کے لے جاؤ. میمو گیٹ کا اسکینڈل کس کے دور میں ہوا؟ حسین حقانی کس کا لے پالک اولاد ہے؟ حسین حقانی نے پاکستان کو کیا نقصان دینا چاہا؟ کس کی صدارت میں دینا چاہا؟ کون وزیر اعظم تھا؟ میں کہنا چاہتا ہوں تم لوگ ہوتے آج ملک کو بیچ چکے ہوتے تم لوگ. الحمدللہ یہ قوم بڑی مضبوط ہے. تو آپ کہتے ہو کہ چیلنج کرتے ہو کہ جی ریاست مدینہ کا نام نہ لو. تو کیا حکومت سندھ میں جو ہو رہی ہے، ایک طرف ہے ریاست مدینہ اور دوسری طرف ہے، پورا کہہ نہیں سکتا، دوسری طرف ہے حکومت کاف میم یہ نون ہے. ایک طرف ہے ریاست مدینہ، دوسری طرف ہے سندھ میں حکومت کاف میم یہ نون ہے، جنہوں نے سندھ کو ایڈس لگا دی، سندھ کو کتوں سے کٹوا دیا، تھر میں بچے مروا دیے، روڈیں تباہ کر دی، رستے تباہ کر دیے، ڈاکو راج قائم کر دیا. یہ نہیں ہے کیا پھر وہ؟ یہ حکومت کاف میم یہ نون ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جناب. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے حشر کیا کیا ہمارے ساتھ. اے تخت نشینوں، اب اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے. انشاءاللہ اب آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہر طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ
اور اس دفعہ میں آتا ہوں اس دفعہ بجٹ کے اوپر اگر میں بات کروں تو میری نظر میں جب میں بجٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے وہ تھر کے بچے آ جاتے ہیں، میرے سامنے وہ کتے کے کاٹے ہوئے، یہ سندھ بجٹ انڈے گلاس پیچھے دیکھ رہے ہیں، کتے کے کاٹے کے بچوں کی تصاویر آ جاتی ہیں، مجھے وہ گٹر میں بہتے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، میرے سامنے اجتماعی خودکشیاں کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، تھر کے اندر 2 وقت کی روٹی نہ ملنے پہ ناانصافیوں کے اوپر خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو میں تفصیلات بتاؤں کہ جی 8,900 ارب سے زیادہ خرچ کرنے کے باوجود ہوا کیا یہاں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رواں سال انفراسٹرکچر سیس کے علاوہ باقی تمام محصولات کے بجٹ تخمینے کے مطابق وصولیابی کرنے میں سندھ حکومت بری طرح ناکام رہی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پورے پیسے نہیں مل رہے۔ کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑی فضول باتیں کی ہیں، مثلا ان کی 3-4 باتیں ہوتی ہیں۔ 2019 میں جب وہ آیا کورونا آیا تو آپ جانتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے تھے، کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن انہوں نے لگایا تھا، ریکوریز کم ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ریونیوز کم کٹھے ہوئے۔ اس کے انہوں نے کہا کہ جی 229 ارب کا ڈاکہ لگ گیا، جبکہ 475 ارب پنجاب کو بھی کم گئے تھے، 156 ارب کے پی کو بھی کم گئے تھے۔ انہوں نے وہی سندھ کارڈ کھیلنا ہے، ملک جائے کہیں بھی لیکن انہوں نے گند کرنا ہے، انہوں نے نعرہ لگا دیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہسپتالوں کا مطلب کس طرح انہوں نے کہا جی ہمارے 3 ہسپتالوں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ ارے بھائی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر اگر ہسپتال سندھ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی تھی، سندھ لوگ کے عوام کو انہوں نے پھر ورغلایا اور کہا کہ یہ ہسپتالوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کی اس کی تعمیل جو ہے کیا وہ قبضہ تھا؟ اور ابھی میں پانی پہ تفصیلی بات کرتا ہوں۔ آج میں ارسا پہ جو الزامات ہیں، پانی چوری کے جو الزامات ہیں، پانی چوروں کی تفصیلی لسٹ میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ پریس کانفرنس نہیں ہے، اٹس اے چارج شیٹ نمبر 1، اس لیے آپ دوستوں کو شاید تھوڑا ٹائم لگے۔ میں سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج ارسا کا اور ان پانی چوروں کے نام بتاؤں گا۔ آج ابھی تھوڑی دیر بعد میں اپنی پریس کانفرنس میں آصف زرداری، بلاول زرداری اور ان کے خاندان کے انلیگل کنیکشنز کی لسٹ دوں گا آپ کو، ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں پانی چور پر ہے، پانی کو پنجاب نے چوری نہیں کیا، وفاق نے چوری نہیں کیا، ان کا پانی چور ان کے اپنے یہ بادشاہ سلامت کے خاندان نے چوری کیا ہے۔ ابھی ڈیٹیلز دوں گا انشاءاللہ اور پروف کے ساتھ دوں گا۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آنا تھا، وہ پروجیکٹ ہمارا کینسل ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ پانی آؤٹ لیٹ جعلی آؤٹ لیٹس لی ہوئی تھی۔ اور میں کراچی کے میڈیا کو پانی رکھ دینا میں کراچی کے میڈیا کو دعوت دیتا ہوں، آئیے چلیے میرے ساتھ آپ کو سندھ کا وزٹ کرائیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان چوروں نے سندھ کو ملنے والے 8,900 ارب سے زیادہ کا حشر کہاں کہاں کیا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے آئندہ مالی سال کی بجٹ میں سرکاری زمین کی فروخت کی مد میں آمدنی کا تخمینہ تقریباً 31 ارب 13 کروڑ 79 لاکھ روپے لگایا تھا، جس کے مقابلے میں نظر ثانی شدہ تخمینے کے مطابق مذکورہ مد میں صوبائی حکومت کو صرف 88 کروڑ 80 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی۔ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 3 ارب 49 کروڑ سے کم ٹیکس وصول ہوا۔ اعلانات کچھ کرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کم کیوں وصول ہوا؟ یہ ٹیکس وصول کر کے سرکاری خزانے میں نہیں ڈالتے، یہ کہتے ہیں بابا ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، سائڈ میں دے دو نا۔ ٹیکس وصولیاں سندھ میں اس لیے کم ہوتی ہیں، لوگوں سے جیب سے نکلتا ہے، لوگوں کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں لیکن وہ سرکاری خزانے میں جانے کی بجائے وہ ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ان بڈیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جعلی اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ پاپڑ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اومنی گروپ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جبکہ مقررہ ہدف جو تھا 4 ارب روپے تھا، جس کے مقابلے میں صرف 1 ارب 51 کروڑ روپے ٹیکس وصول ہوا۔ موٹر وہیکل ٹیکس کی مد میں بھی 1 ارب روپے سے کمی کا سامنا کرنا پڑا، موٹر وہیکل بھی جعلی رسیدیں بنا کے دے دیتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک سنیں گے آپ لوگ، اب سنیے۔ سندھ حکومت نے رواں مالی سال میں 2021 میں 95 ارب 34 کروڑ 52 لاکھ 1,51,410 روپے سپلیمنٹری اخراجات کی مد میں خرچ کر لیے ہیں۔ اس رواں مالی سال جو اس وقت چل رہا ہے، سندھ حکومت نے 95 ارب 34 کروڑ 52 لاکھ 51,410 روپے سپلیمنٹری اخراجات میں خرچ کیے ہیں۔ اعداد و شمار بچاتے ہیں کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات میں 94 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ مطلب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اختلافات کے اندر 94 کروڑ 33 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے، جس میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ خرچ ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ رواں مالی سال کے نظر ثانی جو تخمینے میں 30 جون 2021 تک مذکورہ مد میں 15 کروڑ 90 لاکھ 22 ہزار روپے زیادہ خرچ ہوئے۔ 93 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، جس میں 15 کروڑ 90 لاکھ 22 ہزار روپے زیادہ خرچ ہوئے ہیں۔
मतलब सीएम हाउस पर यहाँ गरीब को वैक्सीन नहीं मिलती, शायद चंद 100 रुपए की, कुत्ते में मर जाते हैं, लेकिन इनके सीएम हाउस के अंदर 15 करोड़ ज्यादा खर्च कर दिए, 1 अरब से ज्यादा सीएम हाउस का खर्चा, और एम्बुलेंस कहते हैं हम नहीं देंगे। अब देखिए, अभी तक 1 अरब 10 करोड़ 23 लाख 82 हज़ार रुपये खर्च होने का तखमीना लगाया गया है, जबकि आइंदा माली साल के लिए वज़ीर आला हाउस के अखराजात की मद में 86 करोड़ 23 लाख 46 हज़ार रुपये इजाफे के साथ 1 अरब 80 करोड़ 56 लाख 46 हज़ार रुपये मुख्तसिस करने का तखमीना लगाया गया। सुनिए जी, आइंदा माली साल में अब जो ये हमारा शुरू होने जा रहा है, इसमें वज़ीर आला हाउस में 86 करोड़ इजाफा कर दिया। भाई वज़ीर आला हाउस में क्या पियोगे? अरे भाई जो पीते हो तो वैसे मुकेश दे देता होगा आपको, क्या पीना है आपने, क्या खाना है तो बता दो कि उसको आपको अपने 86 करोड़ आपने बढ़ा दिए हैं। और मैं कहना चाहता हूं सिंध में, लाड़काना में और पूरे सिंध में आप देखिए कि इनके पास नहीं है, एम्बुलेंसों के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सिंध के आइंदा माली साल के बजट में नए अखराजात की मद में 18 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबाई वज़रा, मशीरान, अफसरान की नई गाड़ियों के लिए 4 अरब 18 करोड़ 15 लाख मुख्तस कर दिए गए हैं, जिनमें 2 अरब पुलिस के हैं। पुलिस की गाड़ियां तो 2015-17 में ऑक्शन में फिर ली नहीं गई, 17 गाड़ियां बिक चुकी हैं, ली नहीं गई। लेकिन एम्बुलेंस के लिए मोहतरमा फरमाती हैं कि एम्बुलेंस में किसी को, लाश को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, यदि देते हैं तो मेहरबानी, नहीं तो जाओ भाड़ में जाओ। पंजाब में भी ट्रेन हुआ था, पंजाब की 1122 आई थी अभी डहर की एक्सीडेंट में। सिंध में आइंदा माली साल में वुज़रा की गाड़ियों के लिए मुशीरों वजीरों 4 अरब 18 करोड़ 15 लाख रखे गए हैं। 83 करोड़ 50 लाख मालियत की नई गाड़ियां रेवेन्यू अफसरान को भी मिलेंगी जी। इनके पैसे मुख्तार का तपेदार, इन लोगों को ये कह रहे हैं 83 करोड़ की गाड़ियां मिलेंगी। महकमा बल्दियात के पूल में बल्दियाती इदारों की सैकड़ों गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद महकमा बल्दियात के फील्ड अफसरान के लिए 30 से नई गाड़ियां खरीदने के लिए 6 करोड़ 11 लाख 9 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए हैं। और ये सिर्फ गोरख धंधा अल्फाज का पैसे खाने हैं इन्होंने। रवा माली साल में 85 अरब रुपए कैश बजट करने वाली सिंध हुकूमत ने, मतलब ये रो रहे हैं ना, हमारे पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, ये अगले साल में जा रहे हैं 85 अरब रुपए कैरी ओवर लेकर जा रहे हैं। मतलब 85 अरब इनके अकाउंट में मौजूद है। रोना धोना खाम खा था। तरक्याती मंसूबों पैसे 35% से जायद यानी 55 अरब रुपए खर्च करके तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी अपनी 55 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों में कम खर्च किए 35%। और इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जी, खंजर पे कोई छींट ना दामन पे कोई दाग। वज़ीर आला साहब आपके ऊपर फिक्स आता है, जिस तरीके से सूट बूट चश्मा टका टपाटा चमक चमक करके आप आ रहे होते हैं, खंजर पे कोई छींट ना दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करे हो। वो तो पहले चल गया, लेकिन अब आपके कत्ल का भी पता है, करामात नहीं। अब हलीम आदिल शेख और हमारे तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है, इससे पहले आपको फ्रेंडली अपोजिशन मिली होगी, अब जो अपोजिशन मिली है उसने आपका मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया है। आप जो सूटेड बेटेड टाई चश्मा टिक टॉप किट किट करके आते अपने आप को, आप वाइट कॉलर क्रिमिनल है मुराद अली शाह साहब, और इन्होंने सिंध को जो लूटा है। सूबाई हुकूमत जवाब घड़ती रही है कि वफाक से बजट तखमीने के मुकाबले में कम फंड जारी होने की वजह सूबाई हुकूमत सख्त माली बुरान का शिकार है, जिसकी वजह से जी हमें कट लगाना पड़ा है। जबकि हकीकत यह है कि रवा माली साल के दौरान हुकूमत सिंध ने सूबाई ADP के तरक्याती मनसूबों के लिए 155 अरब रुपये मुख्तस किए थे। नजरशानी तखमीने के मुताबिक 30 जून को रवा माली साल के अख्ताम तक मज़कूरा मद में 55 अरब रुपये यानी 100 अरब रुपये कम खर्च होने का तखमीना दिया गया है। 155 अरब रखे थे, 100 अरब कम खर्च किए इन्होंने। हुकूमत सिंध ने आइंदा माली साल के बजट में अपनी जो आमदनी जाहिर की, इसमें 85 अरब कैरी ओवर लेकर चले गए, जिसका मतलब है कि 85 अरब हमारे के पास मौजूद थे। खुद को मजदूरों और मेहनत कशों का मोहसिन कहलवाने वालों ने अपने मेहनत कशों मजदूरों के लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग के घर से इंतहाई भोंडा मजाक किया है। वही बताता चलूँ आपको, हुकूमत सिंध ने मजदूरों के कम से कम मुजरब वफा के मुकाबले 5,000 रुपये तो बढ़ा दी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इंश्योर करेंगे इन सब वडेरों के घर पे 5,000 से लेके 10,000 तक का मुलाजिम होता है, वो भी उसके पूरे ख़ानदान को, एक बंदे को 5,000 से 10,000 से 12,000 देते हैं, ड्राइवर रखते हैं, खानसामा रखते हैं, और उसके बाद बेचारे को पूरे ख़ानदान ही एक 5-10,000 15,000 के अंदर मुलाजिम होता है। इन्होंने नारा तो लगा दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये ऐसा कर पाएंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ कि वफाक ने पैसे बढ़ाए, उसको मिलेंगे उसमें। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने टोटल ये ड्रामा ड्रामा ड्रामा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चलूँ कि
پچھلے 13 سال میں صوبہ ADP محض جھوٹے دعووں پر بلندے میں کچھ نہیں رہی ہے کہ حکومت سندھ آئندہ مالی سال میں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں جاری ترقیاتی منصوبوں زیادہ 1670 نئے منصوبے بھی شامل کر دیے ہیں، جس میں تھرو فارورڈ میں 223 ارب سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس اضافے کی وجہ ADP ترقیاتی منصوبوں قبرستان میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس قبرستان میں صرف چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں، اب میں بتانا چاہتا ہوں اریگیشن میں آپ کو اصل بات کے اوپر اریگیشن دیجیے گا ذرا مجھے۔ آئیے جی، سب سے پہلے میں ایک عرصہ انہوں نے سندھ میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ بیبی کی پارٹی اس ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، اس لیے کہ پاکستان کی اکانومی کراچی سے چلتی ہے اور 90% اراؤنڈ سندھ کا بجٹ شہری حصے سے جاتا ہے جو کہ پورے سندھ کو چلاتا ہے، اور 69% پورے ملک کا بجٹ جو ہے وہ کراچی سے چلتا ہے۔ سندھ کو کمزور کر کے مراد علی شاہ صاحب پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مراد علی شاہ جو ہے چونکہ یہ بیبی کے فالوور ہیں، اس لیے شاید یہ بیبی کے فالوور ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہ کرتے۔ اب جو ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے، میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پانی کے معاملے پر ایک بڑا وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس 3 ٹیئر 1991 ایکارڈ کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ، 1991 کے ایکارڈ کی بات کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب، اور اس کے اندر جو حقائق ہیں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر جو انہوں نے کیا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے اب شیئر کروں گا۔ میں پہلے تھوڑا سا ہسٹری بتاتا چلوں، ہسٹری کو ٹھیک کرتا چلوں کہ یہ دیکھیے نفرتیں پھیلانے سے ملک کمزور ہوتا ہے، نفرتیں پھیلانے سے نفرتیں بڑھتی ہیں، لسانیت پھیلتی ہے، لا قانونیت پھیلتی ہے۔ تو اس کی میں ہسٹری ذرا آپ دوستوں کو عرصہ کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ سندھ طاس معاہدہ، یہ CJ لنک اور TP لنک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، قبضہ ہو گیا، پنجاب نے چوری کر لی، سندھ کی دشمنی ہو گئی، اس کے اوپر سنتے چلیے۔ پہلے دیکھیے ہمارے پاس زیادہ نہر جو انڈیا سے آتے تھے، ہمارے دریا جو آتے تھے، اس کے اندر جب 3 دریا پیچھے انڈیا کے پاس چلے گئے سندھ طاس معاہدے کے بعد، اس کے بعد تبدیلی آئی۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے بعد پاکستان اپنے 3 مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کے پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ سندھ طاس معاہدے میں بیاس، راوی اور ستلج، یہ ان کا جو پانی ہمارے پاس آتا تھا وہ انڈیا کو چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان 3 دریاؤں سے جو حصے جو پاکستان کے علاقے پانی لیا کرتے تھے ان کے پاس اریگیشن سسٹم ختم ہو گیا تھا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، کسی کو تو بتانا ہے نا، میں ٹائم آپ کا لے رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا ہے۔ یہ صرف وہ پھیلانے کے لیے، دشمنی پھیلانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ صرف جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جن کا مجموعی سالانہ بہاؤ 33 MAF بنتا تھا، ملین ایکڑ فٹ بنتا تھا، ان تینوں دریاؤں کا 33 ملین ایکڑ فٹ بہاؤ تھا۔ اس سے پنجاب کے مشرقی اضلاع جن کا تاریخی طور پر انحصار ان دریاؤں پر تھا، اب پاشی سے محروم ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کی سد باب کے لیے انڈس بیسن ریپلیسمنٹ ورک کے ذریعے کیا گیا، جس کے تحت 2 بڑے ڈیم اور 400 میل کی لمبی نہریں بنائی جانی تھیں۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے طے ہوا تھا کہ 2 بڑے ڈیم بنیں گے اور 400 میٹر کی لمبی نہریں بنیں گی تاکہ وہ کمی کو دور کیا جائے، جس کے ذریعے دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے پانی کو لا کر مشرقی دریاؤں میں ڈالنا تھا۔ 2 دریا تھے جو ہمارے پاس رہ گئے تھے، جو اوپر سے آ رہے تھے، دریائے سندھ اور دریائے جہلم، اس سے پانی لے کر اس سندھ طاس معاہدے کے تحت جو انڈیا سے ہوا تھا ان دریاؤں میں کے لوگوں کو ڈالنا تھا جو پاکستان میں بچ گئے تھے۔ اور یوں ان نہروں نے سندھ طاس معاہدے کے تحت دریاؤں کا متبادل راستہ دینا تھا۔ ان 2 نہریں TP لنک اور CJ لنک، جس کو بڑا اکثر شور رہتا ہے کہ کیا ہے، اچھا عام آدمی کو پتہ بھی تو کچھ نہیں ہے نا، یہ وہ تھی جو کہ دونوں نہریں نکل کر ان دریاؤں میں جو انڈیا میں رک گئے تھے ان کو انہوں نے پانی پہنچانا تھا۔ توسا پنجت لنک TP لنک کینال کی تعمیر بھی انڈس بیسن ریپلیسمنٹ ورک کے تحت ہوئی تھی۔ یہ بھی انڈس وہ جو انڈیا سے معاملہ ہوا تھا اس کے بعد انڈس بیسن TP لنک کی تعمیر بھی اس میں ہوئی۔ یہ نہر توسا بیراج پانی لے کر پنجنت بیراج کو دیتی ہے، جس سے پھر عباسیہ لنک، اوپن اور پنجنت نہریں نکلتی ہیں جو دریائے ستلج کے پانی کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ مطلب یہ جو آپ کو TP لنک جو دریائے ستلج میں جو پانی آنا تھا اس کو پورا کرتی ہیں۔ دوسری طرف چشمہ CJ لنک چشمہ کے مقام پر دریائے سندھ سے پانی لے کر تریمو بیراج سے پہلے دریائے جہلم میں ڈالتی ہے۔ مطلب یہ جو CJ لنک ہے یہ چشمہ کے نظام سے نکلتی ہے، جو کہ تریمو سے نکلنے والی
تریمبو سدھانی لنک کینال کو پانی فراہم کرتی ہے. میں آپ کو میری شاید بات بڑی بورنگ لگ رہی ہو، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کے عوام کو پہنچانے چاہیے، چونکہ یہ انور سیال، مراد علی شاہ اور اس کی ٹیم سندھ کے لوگوں کو غلط فیکٹس بتا کر پاکستان میں ایک افراتفری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو مشرقی اضلاع کے جو دریائے راوی کے پانی سے محروم ہو گئے تھے، ان کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. جو راوی سے محروم ہوئے تھے ان کو اس سے پانی دیا جاتا ہے، سی جے لنک سے. اس طرح رسول قادرآباد جیلم سے پانی لے کر چناب میں ڈالتی ہے، جبکہ قادرپور بلو کی لنک کینال قادرآباد سے پانی لے کر دریائے راوی میں ڈالتی ہے. بلو کی سلیمان کی نہر بلو کی سے پانی لے کر دریائے ستلج میں پانی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے. تریموئی سدرانی لنک کینال دریائے چناب سے راوی میں پانی ڈال کر پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے. یہ ان علاقوں میں جو دریا انڈیا کو چلے گئے تھے ان کے علاقوں کو سیراب کر رہی ہے. یہ تمام نہریں پنجاب کے عباسی نظام کا حصہ ہیں اور یہ پنجاب کے اندر ہی انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے. اور انڈس اور ان کی تعمیر انڈس واٹر ٹریٹی ریپلیسمنٹ ورک کے تحت کی گئی تھی، جو کہ اس کے بعد کیا گیا تھا تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے. 1991 کے ایکارڈ کے تحت ان دونوں نہروں یعنی توسا بجنت لنک کینال، چشمہ جہور لنک کینال کو پنجاب کے مختص حصے سے پانی دیا جاتا ہے. 1991 کے ایکارڈ کے تحت ان دونوں سی جے لنک اور ٹی پی لنک کو پنجاب کے حصے کا جو پانی ہے، پنجاب کے حصے کا جو پانی ہے اس کا پانی ان کو دیا جاتا ہے. یہ بھی چیک کر لیجئے کہ یہ کسی اور صوبے کا پانی نہیں لیتی ہیں، یہ جو پنجاب اپنے لوکل ارینجمنٹ سے ان نہروں کو پانی دیا جاتا ہے. اس کا واٹر ایکارڈ کے پیرا بی کے تحت اس ایکارڈ کے پیرا بی کے تحت 1977 سے 82 کے دوران 10 یومیہ استعمال کی بنیاد پر مستقبل کی ریگولیشن کو وضع کیا جانا تھا. اس 10 یومیہ ریگولیشن کے استعمال کے مستقبل میں سیزنل ایلوکیشن کی جانی تھی. 10 یومیہ ریگولیشن کی بنیاد پر پانی کی کمی اضافے کو پورے پاکستان میں تقسیم کیا جانا تھا. یہ 77 سے 82 کے دوران کسی بھی 10 دن کے درمیان جو پاکستان پانی چلا ہو. چشمہ جیلن اور توسا پنجت کینالز کو 1991 کے ایکارڈ کے پیرا بی کے تحت پنجاب ارسا کی طرف سے مختصر اپنے حصے کے دوسرے صوبوں کو مطلب سندھ کو متاثر کیے بغیر، بلوچستان کو متاثر کیے بغیر ان کو چلا سکتے ہیں. مطلب اس میں ہمارے صوبے کو متاثر نہیں ہونا. سندھ حکومت بار کہتے ہیں کہ جی 3 ٹیئر فارمولہ ان کے خیال میں قانونی نہیں ہے، کارڈ سے باہر ہے. ہم سمجھتے ہیں 3 ٹیئر فارمولہ کے تحت سیدھی سی بات ہے. 3 ٹیئر فارمولہ کیا تھا؟ 3 ٹیئر فارمولہ میں 3 چیزیں تھیں. سب سے پہلے چاروں صوبوں سے پوچھا گیا تھا کہ جی کتنی ضروریات ہیں. ان میں 114 ملین ایکڑ فٹ جو تھیں وہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ جی پورے ان کی مل جب پورے پاکستانی ڈیمانڈ ہے. طے ہوا کہ جی اگر 114 سے بڑھ جائے گا تو طے ہوا کہ اس کے اندر زیادہ شیئر سندھ کو ملنا تھا. اور اگر 114 سے کم آیا تو اس میں یہ تھا کہ جی اپنے اپنے صوبوں کے اندر ڈیمز بنانے ہیں، پانی سٹور کرنا ہے. مطلب کالا باغ ڈیم نہ کھپے کبھی نہیں کھپے، چونکہ اس میں ملک کی یکجہتی کو خطرہ ہے. اس سے سب لوگ آن بورڈ نہیں ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کالا باغ ڈیم نہ کھپے، لیکن بھائی سب ڈیمز کالا باغ ڈیم نہیں ہوتے ہیں. کالا باغ ڈیم اسا کے نہ کھپے پر سب ڈیم کالا باغ نہ ہوں. ڈیم کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے سمندر میں پانی بھیجنا ہے مینگروز کے لیے، ہم نے لوور نیچے پانی جانا ہے ڈاؤن سٹریم میں، کوٹری ڈاؤن سٹریم کو. لیکن مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو دن میں 2 لیٹر پانی کی بوتلیں پینی ہیں تو دن میں آپ نے 1 گھنٹے کے وقفے سے پینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدھی دونوں بوتلیں لگا کے پی جاؤ گے، ختم ہو جائے گی. اب ہمارے پاس جو ورلڈ کی ایک اسٹڈی ہوئی تھی اس کے تحت یہ تھا کہ ہمارے پاس 5000 کیوسک پانی مستقل بنیادوں پر دریائے سندھ میں اگر جائے گا تو ہمارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ سیلاب آیا سارا پانی چلا گیا سمندر میں، اس کے بعد انداز بیسن سوکھ گیا. یہ بھی کسی نے آج تک نہیں بتایا. اب بتانا چاہتے ہیں کہ ارسا کیا ہے نا 1990 اس کے بعد اب آتے ہیں کہ جی اس دفعہ ہوا کیا. آج کل جو جھگڑا چل رہا ہے، اس دفعہ پانی کم تھا، بارشیں کم ہوئیں، ٹیمپریچر دیر سے ہائی ہوا جس کی وجہ سے پانی کم آیا. پانی جب کم آیا تو پنجاب میں بھی کم آیا اور پانی سندھ میں بھی کم آیا. اس کے بعد شور مچا کے جی پانی چوری ہو رہی ہے، پانی چوری ہے، پانی چوری، جبکہ ایسا نہیں تھا. وہی فارمولہ تھا جو کہ بلاول زرداری نے بتایا تھا، لیکن آدھا فارمولہ بتایا تھا نیوٹن صاحب نے کہ جی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، بارش زیادہ ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. ایشو یہ تھا کہ جی بارش کم آتا ہے تو پانی بھی کم آتا ہے. یہ انہوں نے نہیں بتایا اور شور مچانا شروع کر دیا.
27 मई को प्राइम मिनिस्टर के पास एक मीटिंग हुई, उससे पहले, जिसमें अनवर सयाल साहब ने कहा कि पीएम ने बुला लिया। फ़र्ज़ किया बड़े का काम होता है कि जी पंजाब पानी चोरी कर रहा है, सिंध कह रहा है, तो सीरियसली आ गया, पीएम ने बुला लिया। जब पीएम ने बुला लिया तो उसके बाद बात स्टार्ट हुई कि जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तमाम तीनों पंजाब से, सिंध से, इरसा से और वापडा से हम नुमाइंदे उनको ले लेते हैं और उनके ऊपर टीम बना देते हैं। 5 जून को लेटर निकलता है, सिंध बंदे नॉमिनेट नहीं करती। उसके बाद लेटर निकलता है कि जी जो तय किया कि जी इंस्पेक्टर्स, न्यूट्रल इंस्पेक्टर्स बनाए जाएं, लोग नहीं दिए जाते। सिंध के लोग पंजाब में जाकर चेक करके आते थे कि सिंध के एक एक पानी की हम जिम्मेदार हैं, एक घूंट भी कोई चोरी करेगा तो इंशाल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब ये नाम मांगते हैं कि जी न्यूट्रल हमें नाम दे दें, उनको हमें नुमाइंदे नहीं दिए जाते। इसके भी तमाम हम आपको लेटर्स मौजूद हैं। आज मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी मीडिया टीम आपको शेयर भी कर देगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब पानी आ गया, पानी ठीक आ गया, लेकिन असल इशू आता है कहाँ? जब पानी आ जाता है गुड्डू में, उसके बाद जब पानी जब नीचे आना होता है, उसके अंदर फिर ये चोरों के हाथ पानी लग जाता है। और उसके बाद ये चोर क्या करते हैं, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब गुड्डू में आने के बाद सिंध में जो सिस्टम है, हमारे पास गिड्डू बराज से 3 नहरें निकलती हैं, बीएस फीडर, डेजर्ट पट फीडर और घोटकी फीडर। कोटरी से निकलती हैं कलरी फीडर, फुलेली फीडर, पिनियारी फीडर, अकरमवा। सखा के से निकलते हैं बराज से नारा, रोडी, खैरपुर वेस्ट, दादू कनाल, राइस कनाल, नॉर्थ वेस्टर्न कनाल। और ये इन तमाम कनालों से फिर बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर जो है हमारे टोटल आउटलेट जो है वो तकरीबन फिर उसके बाद जारी होती है। हुआ क्या है, असल जो चोरों की दास्तान है, चोरों की दास्तान यहाँ से शुरू होती है मेरे भाई, कि वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम शुरू करना चाहा, एडीबी ने और वर्ल्ड बैंक ने, कि जी सिंध में इस पानी के खसारे को कम किया जाए, बेहतर किया जाए, जिसके ऊपर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी। ड्राफ्ट रिपोर्ट जब उस प्रोजेक्ट के लिए आ रही थी, उसके अंदर चीज़ें सामने आई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी दिस इज कंसिस्टेंट विद अ सिस्टम ड्रिवन बाई डिमांड्स ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स एंड विद लिटिल रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ द लेस इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स। उन्होंने कहा कि जी जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स हैं उनका कंट्रोल है, आउटलेट्स लेते हैं और छोटे लोगों को पानी नहीं मिलता है। और उसके बाद एक रिपोर्ट हुई, उस रिपोर्ट को बताता चलूँ कि जो आउटलेट्स निकली हुई हैं, और आउटलेट्स किस किस्म की हैं उसकी तफसील इस किस्म की, ये देखिए, ये हज़ारों की तादाद में आउटलेट्स हैं। कल वज़ीर आला साहब थे कश्मीर में, ज़रा चले जाते बीएस फीडर पर, इनका एमपीए रऊफ़ खोसो सैकड़ों की तादाद में पैसे लेके इस किस्म के पानी दे रहा है। रऊफ़ खोसो सैकड़ों की तादाद में पट फीडर के ऊपर ये इस किस्म की आउटलेट्स लगी हुई, ये देख रहे हैं, जल नाजायज़, ये नाजायज़, ये पाइप जो है नाजायज़ लगे हुए हैं। अब किसके लगे हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए चोरी का निज़ाम, ये सिंध में हज़ारों की तादाद में चोरी के पाइप्स लगे हुए हैं। उसके अलावा ये देखिए पाइप्स आ रहे हैं, और ये देखिए इस किस्म की आउटलेट्स लगी हुई हैं। और ये किसकी हैं जनाब अली, सुनते जाइए। इस रिपोर्ट में 24वें नंबर पर चांग सब डिवीजन में आसिफ अली जरदारी साहब का, मतलब एक्चुअल कितना है और लेते कितने हैं, 12.93 ये डिज़ाइन था, और 17.88 जो है ये पानी ले रहे हैं मंजूरी से। एक तो मंजूरी गलत है, इसका मतलब है 138% ज़्यादा गैर कानूनी, मतलब चोरी के अंदर भी चोरी हो रही है। एक तो आउटलेट लेना चोरी, उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब को, ये लिस्ट है, आज तक कभी समझते रैम पे नहीं है, आज आपको बता रहा हूँ, भेजूंगा भी सही आपको। इनका जो डिज़ाइन मंजूर हुआ 12.39 दाया का था डिज़ाइन, और एक्चुअल जो चल रहा था वो जब उन्होंने टीमों ने चेक किया 17.88, 138% जो था वो चोरी चल रही थी। अच्छा जी, उसके अलावा कोई मुनव्वर लगारी साहब हैं, कोई हमजा जरदारी साहब हैं, इसकी लिस्ट में भी आपको मैं देता हूं। और उसके बाद आगे आइए जी, ये हैं जो डायरेक्ट आउटलेट्स, ये 321 डायरेक्ट आउटलेट्स हैं, और वो किस किस की हैं मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। स्टेटमेंट शोइंग द अप्रूव्ड केसेस ऑफ सेपरेट आउटलेट्स फ्रॉम 2008 टू सितंबर 2014। 2008 से 2014 तक जो डायरेक्ट आउटलेट्स, ये डीओज हैं, गैर कानूनी है। अच्छा, डीओज कानूनी होते हैं कब होते हैं, कि जब टेल पे पानी मिल रहा हो, डीओज दी, जब टेल पानी पहुंचता नहीं, टेल पे पानी जाता नहीं, तो ये डायरेक्ट आउटलेट कैसे मिल सकती है। और वो मैंने रिपोर्ट में बता दिया कि एक तो डायरेक्ट आउटलेट लेना गलत, और डायरेक्ट आउटलेट लेने के बाद उसके अंदर
جو لیا، فرض کیا آپ نے 2 انچ کی لائن لی، اس کو بھی 6 انچ کر دیا. پہلے تو لائن غلط، اس کے بعد چوری غلط. اور یہ دیکھیے، یہ وہ لسٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی لسٹ ہے، کسی اور کی نہیں ہے، میری نہیں ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی لسٹ ہے. آپ سب کو اس کی جس کو چاہیے میرے دفتر میں موجود ہے. اس کے اندر جی نمبر 5 کے اوپر سینکشن آف پائپ لائن خیر شاہ مائنر حاجی علی حسن زرداری. جانتے ہوں گے آپ سب لوگ، ماشاءاللہ ٹھٹھا کا بادشاہ. ٹپی کے بعد پہلے ٹپی کو دیا تھا ٹھٹھا ٹھیکے میں، ٹپی چلا گیا حاجی علی حسن زرداری. اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں 13 سال میں کھربوں روپے کی کرپشن. علی حسن زرداری نے پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے رابطے شابطے کر کے بچ گیا تھا، اس کا بھی مجھے معلوم ہے، جان بچی تھی پتہ نہیں کیسے. لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگانے والا آج بھی انور سیال تو بیچارہ پرس اٹھانے کے لیے، جوتے اٹھانے کے لیے، پالش کرنے کے لیے، میڈیا میں بات کرنے کے لیے ہے. اصل کام علی حسن زرداری کا ہے. انور سیال کہا کہ بھئی مجھے ایک انور محل بنانے دو، انور محل بن گیا، باقی بھی کام چل رہا ہے. لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے زیادہ کام اس کا جوتے اٹھانا، پرس اٹھانا، جوتے پالش کرنا اور بکواس کرنا ہے لوگوں سے، ہمارے عزت دار لوگوں پہ یا مجھ پہ حملے کرانا اپنے حلقے میں. لیکن اصل اریگیشن ڈپارٹمنٹ علی حسن زرداری ہے. میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اصل جو مالک ہے، آپ دیکھیں نا آؤٹ لیٹ میں کون نہیں جانتا علی حسن زرداری. آج جائیں اس ٹھٹھا میں محل بنے ہوئے ہیں، زمینیں لوگوں کو پانی بند کر دیتے ہیں. طریقہ واردات سب سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ اپنا ہے، غریب بندے کی پانی بند کر دیا. اب بیچارہ خشک ہو گیا، آخر میں اس سے کہا ٹھیک ہے، یہ 1 لاکھ روپے ایکڑ کی زمین ہے، 10,000 روپے لو، جاؤ، نہیں تو پانی نہیں کھلے گا تمہارا. پولیس کو بھیج کے FIR کٹائیں گے، کسی کے بچے اٹھوا لیں گے. ظلم ہے، کبھی نہیں ہوا ایسا سندھ کے اندر. چلیں جی میں بتا رہا ہوں اس لسٹ کے اوپر پہلا نام 5ویں نمبر پہ میں نے بتا دیا. 10ویں نمبر پر یہ بھی زرداری. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ پروویژن آف واٹر ڈسچارج فرام سجاول مائنر محمد اسلام زرداری. اچھا جی، گرانٹ آف سیپریٹ آؤٹ لیٹ اڈھانو ڈسٹرکٹ غلام رسول صاحب ابو بکر زرداری. بھائی وہ کوئی اور رہتا نہیں لگتا سندھ کے اندر، سارا پانی ملے گا زرداریوں کو. چوری کا الزام پنجاب پہ، وفاق پہ، ہم پہ. ارے بھائی یہ لوگ خود پی گئے ہیں پانی آپ کا، غریبوں کا پانی سندھ کے بڑے پی گئے ہیں. اس کے علاوہ انصاری شوگر ملز یہ کس کی ہے، اس کو بھی چیک کر لیں ذرا آپ لوگ، یہ تفصیل ہے. اس کے بعد آ جائیے ریکویسٹ فار گرانٹ آف سیپریٹ آؤٹ لیٹ فرام لنڈو ڈسٹرکٹ ٹو پارٹ کمانڈ آف واٹر کورس سو اینڈ سو 10 RD ایکس لنڈو سٹی اینڈ سو اینڈ سو 14L ایکس آرڈنری اپلیکینٹ ابو بکر زرداری اینڈ ادر زرداری. اچھا جی 30 نمبر سینکشن آف آؤٹ لیٹ فرام مٹھڑاؤ کینال جناب محترم سرد پاکستان آصف علی زرداری. یہ سب غیر قانونی ہے. سندھ کے لوگ جو پیاسے مر رہے ہیں، یہ پانی ان کا یہ لوگ پی گئے ہیں. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، اور ابھی تو بہت سارے ہیں. اس کے بعد ایک اور آ جائے ریکویسٹ فار سیپریٹ RD، یہ بھی سجاول میں ہے. لال محمد اینڈ ادر زرداری. او بھائی ادر زرداری بھی ہوتے ہیں، لال محمد اینڈ ادر زرداریز. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا اس ملک میں، سندھ میں؟ مطلب یہ لکھا ہوا ہے 33 نمبر کے اوپر ریکویسٹ آف سیپریٹ آؤٹ لیٹ RD 20650 ایکس سجاول ڈسٹرکٹ فار دا پارٹ کمانڈ آف WC4L لال محمد اینڈ ادر زرداری. یار ظلم کی حد ہے. مطلب جو زرداری ہے اس کو پانی بھی ملے گا، سب چیز ملے گی، زرداری ہونا شرط ہے. یہ آپ دیکھتے رہیے، سنتا جا شرماتا جا. اچھا جی دبئی جانا ہے، دبئی پیسے رکھنے ہیں، دبئی کے اندر اپنا جعلی اکاؤنٹ رکھنے ہیں، دبئی کے اندر بہت کچھ کرنا ہے، تو وہاں کے ماشاءاللہ کچھ شیخ خاندانوں کو بھی دے دیے، ماشاءاللہ ان کو بھی دے دیا. بیتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے. اب آ جائیں جی، میں کہتا ہوں نا، شکل پہ نہ جائے، معصومیت پہ نہ جائے، اس پہ نہ جائے کہ کس کا بیٹا ہے، حرکتوں پہ جائیے. بالکل میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے بلاول زرداری کو اس کا نہیں پتا. بلاول زرداری از پارٹ آف آل کرپشن ہیپن ان سندھ. اور سندھ کے لوگوں سے اتنی محبت ہے زرداری بلاول صاحب آپ کو. بیوی ہوتی تو اس کی آؤٹ لیٹ نہ ہوتی، بیوی ہوتی تو اس کی آؤٹ لیٹ نہ ہوتی. بیبی کی آؤٹ لیٹ ہے، چونکہ بیوی پھر بھی سندھ کے لوگوں کے دل کے قریب ہوا کرتی تھی. سنیے 41 کے اوپر 2/486 SOP 2009 ریکویسٹ فار سینکشن آف نیو آؤٹ لیٹ فرام بلاول زرداری مائنر فار دا پارٹ کمانڈ آف WCN نمبر 3R6 بلاول زرداری مائنر سے. یہ امیر علی زرداری صاحب کو اپنی نام پہ نہریں تھی، اس کے اندر بھی ان کے اپنے لوگوں کو مل رہا تھا جی.
اس کے بعد جی مسٹر اچھا اس کے بعد یہ کس کو دی ہے ریکویسٹ کس کی ہے بلاول مائنر میں سے پانی کس کو مل رہا ہے آن دا ریکویسٹ آف مسٹر ریاض احمد فلپوٹو اٹارنی آف بلاول بھٹو زرداری مطلب اپنی بلاول مائنر سے بھی 46 کے اوپر جو ہے بلاول زرداری صاحب کو ناجائز کنیکشن سندھ کے غریبوں کا پانی سندھ کے ٹیل والوں کا پانی سندھ کے ہاریوں کا پانی جو بیچارے باہر نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہو سندھ کا پانی چوری کر گئے سندھ کے ڈاکو تم ہو پانی چور تم ہو سندھ کا پانی آپ نے چوری کیا ہے اور اس کے بعد آئیے ایک اور سینکشن سیپریٹ آؤٹ لیٹ فرام دادو کینال آن دا ریکویسٹ آف مسٹر ریاض فلپوٹو اٹارنی آف بلاول بھٹو زرداری مطلب یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کنیکشن ہے اسی طریقے سے کیا کہنا چاہیے اچھا جی عابد خان سندرانی صاحب کا بھی ہے غلام حیدر زرداری صاحب کا بھی ہے محمد بچل زرداری صاحب کا بھی ہے پھر ایک اور آ گیا ریویژن آف نوڈیرو شوگر ملز کا بھی ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ یہ چوری یہ سب وسان صاحبان بھی ہیں چانگ صاحبان بھی ہیں میرانی آفتاب شعبان میرانی صاحب بابا جی بھی ہیں ماشاءاللہ اس امام میں سارے ننگے ہیں اس امام میں سارے ننگے ہیں ماشاءاللہ دیکھو نا انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی کہ مجھے بھی اس میں کچھ دے دو یہ بھی موجود ہے اس کے اندر جی اور یہ بھی اپلیکیشن ہے سلیم رضا زرداری اچھا جی رئیس اللہ داد خان الیاس پوڑو زرداری بھائی جوان زرداری بھی ہے پوڑو زرداری بھی ہے ظلم دیکھیں چوری میں پیچھے کوئی نہیں رہا علی حسن زرداری بھی ہے تو آصف زرداری بھی ہے بلاول زرداری بھی ہے بیبی زرداری بھی ہے تو پوڑو زرداری بھی ہے اس کے اندر ماشاءاللہ پوڑو زرداری صاحب کا میں نہیں بتا رہا سلیم رضا زرداری رئیس اللہ داد پوڑو زرداری علی بخش زرداری عبدالسلام فہیم صاحب بھی موجود ہے اس کے اندر اچھا جی بہت بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر اچھا جی اچھا 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 جناب علی محترمہ جو کہتے ہیں ایمبولینس نہیں دوں گی میں نہیں دوں گی کتوں کی ویکسین نہیں دوں گی کیا پتا کون سا کتا پاگل ہے کون سا نہیں ہے پانی کی آؤٹ لیٹ لینے کے لیے کام ذہن کام صحیح کرتا ہے ان کا سنیے ریکویسٹ فار سینکشن آف سیپریٹ آؤٹ لیٹ فرام جمڑاؤ کینال آر ڈی سے اتنے اپلیکینٹ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ منسٹر ہیلتھ سسٹر آصف علی زرداری یہ بھی ناجائز کنیکشن محمد زرداری میں بتانا چاہتا ہوں پروین بشیر قائم خانی صاحبہ بھی ہیں ماشاءاللہ مطلب چھوڑا کسی نے نہیں ہے یہ بوڑھی 321 کے قریب نام ہے کتنے پڑھوں کتنے نہ پڑھوں تو میں آج بتانا چاہ رہا تھا دوستوں کہ سندھ کے پانی چور سندھ کی پانی چور مافیا پیپلز پارٹی ہے سندھ کی جھیلوں کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں سندھ کی جھیلوں کو تباہ کس نے کیا بکار جھیل تھی چوٹیارو ڈیم تباہ کر دیے حمل جھیل سجاد کوٹ والی تباہ ہو گئی منچر تباہ ہو گئی کینجھر کو تباہ کرنے جا رہے ہیں سندھ کی جھیلوں کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا اور میں کہنا چاہتا ہوں آج اگر خدا نہ خواستہ پانی میں آگے آ رہی نسلوں کو اگر پانی نہ ملا تو اس کے اوپر ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہوگی اور بھل صفائی کے نام پر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی اربوں روپے کی بھل صفائی پر نام پر اور اس کے علاوہ اس کا ذمہ دار سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے آج میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہ رہا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ تفصیل ہے اس کی انشاءاللہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر اس کے ہم تفصیل سے جائیں گے اور آخر میں بات آپ سے کرتا چلوں بہت سارا کچھ ہے مواد بہت سارا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ وکلا کے پاس جائیں گے وکلا کے ذریعے ہم پٹیشنز فائل کریں گے چونکہ سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے ہائی کورٹس میں بھی جائیں گے عوام کے پاس بھی جائیں گے ذرائع ابلاغ کے پاس بھی جائیں گے اور عدالتوں کا رخ بھی کریں گے اور یہ جس طریقے سے انہوں نے سندھ میں جمہوریت کا قتل عام کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوری اقدار کو تباہ کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز کی انہوں نے آوازیں روکنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو معاف نہیں کریں گے اور میرے دوستوں یہ جو پانی چوری کا رونا یہ روتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر سندھ کے غریب عوام کا چوری کرنے والے اور متاثرین اور ان ڈاکوؤں کے سب کے نام درج ہیں اور اس کے اندر بلاول زرداری اب خود بھی نام درج ہیں بلاول صاحب آپ پانی چور ہیں آپ کی فیملی پانی چور ہے آپ کی پارٹی پانی چور ہے آپ کے وزیر پانی چور ہیں آپ کے مشیر پانی چور ہیں آپ کے ایم پی ایس پانی چور ہیں اور سندھ کے عوام کا پانی کسی اور نے نہیں آپ نے چوری کیا ہے سندھ کے عوام پر پانی پہ ڈاکہ آپ نے ڈلوایا اور میں پروفس ہیں میں بیٹھا ہوں سندھ اسمبلی میں یہ فائلیں میرے پاس موجود ہیں کس کو پروف چاہیے ثبوت چاہیے جو چاہیے میں نے جو بولا ہے میں اس کی ایک
ایک ایک لفظ کی میں پاسداری کرنے کو تیار ہوں. تو انشاءاللہ یہ جس انداز سے سندھ گورنمنٹ اپنے اعمال سے بھاگنا چاہ رہی ہے ہم بھاگنے نہیں دیں گے, اور ایک جب تک اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے, سانس دیا ہوا ہے, کلمہ حق بلند کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. آپ نے ایک نام لیا علی حسن زرداری, آپ نے کہا کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں, اربوں روپے کی کرپشن میں وہ ملوث ہیں. تو وفاقی جو ادارے ہیں نیب یا دیگر ادارے, آپ ان میں کب جائیں گے؟ اور جو تحقیقات ان کے خلاف چل رہی تھی وہ اچانک ٹور کی, کون سے آپ کے اداروں کے جو لوگ تھے وہ اس میں ملوث ہوئے, جو تحقیقات آپ نے کہا کہ روکی گئی ہیں, تو آگے آپ ان کے خلاف کوئی مطلب کارروائی کرنا چاہیں گے یا ان کے خلاف آپ کسی عدالت میں یا کسی فورم میں جائیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے بتایا کہ علی حسن زرداری صاحب کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ ہمیں پتہ چلا کہ کہیں سے انہوں نے مینیج کیا. میں بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن عمران خان صاحب کا جو وعدہ ہے کہ کسی کو معاف نہیں کریں گے. نیب چونکہ آزاد ادارہ ہے, نیب پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. آپ نے جو کہا کہ ہم نیب میں کب جائیں گے, نیب میں ہم نہیں جائیں گے, لیکن ہم یہ ساری تفصیلات جو تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں میں انشاءاللہ ہم تمام اداروں کو بھجوائیں گے. ہم اینٹی کرپشن کو بھی بھیجیں گے, ہم ایف آئی اے کو بھی بھیجیں گے, ہم نیب کو بھی بھیجیں گے, ہم عدالت میں بھی جائیں گے, ہم تمام دروازے کھٹکھٹائیں گے جہاں سے سندھ کو انصاف مل سکے. اچھا حلیم صاحب, اب سے کچھ دیر قبل جو ہے 24 کی ایک ٹیم گئی تھی کوریج کے لیے ایکسپو سینٹر, وہاں ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی ہے, کیمرہ مین کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, جو فیمیل رپورٹر تھی ان کو بھی کافی زدوکوب کیا گیا. ایکسپو سینٹر میں محکمہ صحت نے کوریج پر پابندی لگا دی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی آپ نے کہا کہ ایکسپو سینٹر میں ٹیم کے ساتھ کیا, مطلب محکمہ صحت کے لوگوں نے 24 چینل کی ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مال ہمارا, ویکسین ہماری, ویکسین وفاق کی, یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں. دیکھیں ویکسین, ایک ایک ویکسین وفاق نے دی ہے, 1 روپے سندھ نے خرچ نہیں کیا ہے. 5 ارب روپے رکھے تھے کورونا کے اوپر, وہ بھی خرچ نہیں کیے. اربوں روپے راشن کے نام پہ کھا گئے. ویکسین ایک, سندھ کے بڑے آپ دوست بنتے ہو, سندھ دوست بنتے ہو, ایک ویکسین نہیں دی ہے. اور جو اس کے بعد وہاں جعلی طور پر ایکسپو سینٹر میں ہمیں پتہ چلا ہے کسی سطح پر سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں, پیسے لے کے بھی کچھ کام ہو رہا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اگر 24 کے چینل پہ جو بتا رہے ہیں, ہم اس پہ میڈیا کی ٹیم سے کسی نے بھی زیادتی کی اس کی مذمت کرتے ہیں. حلیم صاحب سوشل میڈیا پہ یہ سریعام لیٹر چل رہا ہے کہ نیب نے آپ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے, فارم ہاؤس اور جتنی زمینیں ہیں اس کے خلاف تحقیقات آغاز کر دیا, اس پہ آپ بھائی ہم تو کھلی کتاب ہے نا, جس نے کرنا ہے تحقیقات کر لے. ہمارے تو 4 سال سے لگے ہوئے ہیں, بات ہے یہ تو سب کچھ کرتے ہیں, ہر ادارے کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ فارم ہاؤس کا ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ تھا, ہائی کورٹ کے اندر ان کے سب پورے چیف سیکرٹری سے لے کے تپے دار تک ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں. کنٹیمپٹ ان کے اوپر لگا ہوا ہے, 1 انچ زمین غیر قانونی نہیں ہے, لیز لینڈز ہیں, انہوں نے بدماشی کی تھی, اس کا اینڈ ہو چکا ہے. اب یہ کاؤنٹر اٹیکس کر رہے ہیں. بات ہے کہ ہم تو موجود ہیں نا بھائی, ہم تو کہیں نہیں ہیں, پہلے بھی موجود رہے ہیں, تو ہمیں ویلکم کرتے ہیں, جس نے آنا ہے ہم ویلکم, جو ادارہ کرے ہم سر آنکھوں پر. ٹھیک سر.